यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हम सबको एक साथ मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। और मोहब्बत जो होती है किसी भी घर में, किसी भी रिश्ते में और किसी भी काम में, अगर आप अपना काम करें तो आपको काम से भी अगर मोहब्बत होती है तो आप उसको दिल से करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है और आप थकते नहीं हैं उस चीज़ में। जो चीज़ भी आप दिल से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं, वो आपको कभी नहीं थकाती, चाहे वो कोई काम हो या वो अपने रिश्ते निभाना हो। और जब बात आती है रिश्ते निभाने की तो माँ बाप, बहन भाई, जो ये एक घर होता है बचपन से जिसमें हम रहते आ रहे होते हैं, जिसमें कभी कभी बहन भाइयों में आपस में मोहब्बत तो खैर बहुत होती है, लेकिन कभी कभी इस बात पर लड़ाई भी हो जाती है कि जी अम्मी अब्बू तुम्हारा ज़्यादा करते हैं या तुम्हारी बात ज़्यादा मानते हैं, या कोई एक बच्चा ऐसा होता है घर में जो सबका बहुत लाडला समझा जाता है और दूसरे जो बहन भाई हैं वो उससे जो है वो परेशान होते रहते हैं कि जी इनकी ज़्यादा सुनी जाती है, इनके लिए ज़्यादा किया जाता है। लेकिन ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको माँ बाप खुद ही हल कर लेते हैं बच्चों को बिठा कर। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं और बड़े होकर शादियां होकर अपने अपने घर बसाते हैं, वहाँ जो इनके साथ मसले मसाइल पैदा होते हैं, ख़ासकर अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो ख़वातीन को, लड़कियों को, चूँकि लड़कियाँ अपना घर छोड़ के, अपना माहौल छोड़ के किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे माहौल में जाके एडजस्ट होती हैं और उनको होना पड़ता है, उनके लिए ज़रा ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं क्योंकि एक घर दूसरे घर से हमेशा डिफरेंट ही होता है। अगर हम बहुत करीबी रिश्तेदारों को भी देख लें तो जो हमारा घर है वो हमारी खाला या हमारे मामू का घर नहीं होगा, जो मेरा ससुराल है वो मेरी बहन का ससुराल नहीं, वैसा नहीं होगा। तो अगर हम आपस में ही आसपास नज़र डालें तो हर घर के उसूल अलग होते हैं, हर घर की रिवायात अलग होती हैं, हर घर का उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन होता यह है कि हमें एडजस्ट करना पड़ता है और रिश्ते बनाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, कुछ सुननी पड़ती है, कुछ मनवानी पड़ती है। ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ सुनते ही रहें लोगों की और अपनी बात ना मनवा सके, क्योंकि जिस इंसान को अपने हक के लिए बोलना नहीं आता, अपने दलाइल जो है पेश करने नहीं आते, वो इंसान फिर सारी ज़िंदगी अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता और फिर जब उसकी औलाद होती है तो वो औलाद के लिए भी नहीं बोल पाता। तो ऐसा भी नहीं है कि चुप करके सबकी सुनते रहें कि जी जो कुछ बोल रहा है बस सहते रहो, सब्र है, सब्र करो, ऐसा भी नहीं है। सब्र भी करना चाहिए, लेकिन सब्र के साथ साथ अपने लिए, अपने हक के लिए अगर आप सही हैं अपनी जगह, आपको बोलना ज़रूरी है और फिर आपको दलाइल भी पेश करने चाहिए ताकि सामने वाले को पता चले कि आप कुछ गलत नहीं कह रहे। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर होता ही आया है कि हम लोग हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, यानी आपस में कम बातचीत के, हम घबराते हैं। जब कोई मसला होता है तो उस मसले पे बात करने से हम घबराते हैं, उस मसले को हल करने से हम घबराते हैं और दिन ब दिन उसको आगे डालते रहते हैं। किसी से कोई नाराज़गी सुने कि जो कोई हमसे नाराज़ है या कोई मसला है तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वो कोई क्या बात होगी, उस मसले को हल करो बैठ कर। अच्छा कल कर लेंगे, हाँ अच्छा कल कर लेंगे। वो कल 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 के चक्कर में महीना, फिर 2 महीना गुजर जाता है और जितना प्रोलॉन्ग होती जाती है चीज़ उतने ही रिश्तों के बीच दरारें आने लगती हैं और इतनी दूरियां पैदा हो जाती हैं कि फिर घर भी टूट जाते हैं और रिश्ते भी टूट जाते हैं। और फिर रिश्तों का एहसास जब होता है कि जब उनमें से कोई एक हमारे साथ मौजूद नहीं होता, फिर एहसास होता है कि काश हम मना लेते, काश हम गले लगा लेते, काश हम बात कर लेते, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी। लेकिन अगर हम अपने पिछले माजी की तरफ अगर हम एक नज़र डालें तो हमें लगता है कि चुटकियों में हमारी ज़िंदगी गुजर के यहाँ तक पहुँच गई है और चुटकियों में ही बाकी भी गुजर जाएगी। बल्कि आने वाली ज़िंदगी का तो खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता कि आज है, पता नहीं दूसरी सांस हमें आए या ना आए। तो ऐसे रिश्तों को गंवाएं मत, उनको निभाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें अगर रिश्तों के लिए और अपनी खिदमत के लिए, हुकूक लिबाद के लिए, हुकूक अल्लाह के लिए नहीं भेजा होता तो शायद इतनी बड़ी दुनिया बनाई ही नहीं गई होती। एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं होती। अल्लाह ताला ये भी कर सकते थे कि मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ें बना देते, एक इंसान होता है, एक जानवर होता है, एक परिंदा होता है, एक कीड़ा मकोड़ा होता है, पता नहीं क्या क्या। तो अल्लाह ताला ने जब हम सबको यहाँ पैदा किया है, इस दुनिया में भेजा है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ हुकूक अल्लाह पूरे करें या सिर्फ हुकूक इबाद पूरे करें, हमें दोनों तरह से देख के चलना है और रिश्तों को निभाना है। रिश्तों को छोड़ छाड़ के अकेले बैठ जाना ये कोई ना तो बहादुरी होती है ना ही अक्लमंदी होती है। और अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनका हल जब नहीं मिल रहा होता, ख़ासकर मियाँ बीवी
नंद, भावत, सास, नंद, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जब आप ससुराल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सास को लगता है कि जी बहू मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है, नंद को लगता है कि भाभी मेरे भाई को छीन रही है, बीवी को लगता है कि नंद और मेरी सास मिलके मेरे मियाँ को छीनना चाह रही हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं और फिर जब हमें इनका हल नहीं मिलता, हम आपस में बैठ के बात नहीं करते उस मसले पर, उस मसले का हल नहीं निकालते, तो फिर होता ये कि हम जाते हैं तावीज़ गंडों और इन टाइप की चीज़ों की तरफ, और हम समझते हैं कि हमने ये आज ये तावीज़ लेके रख दिया है तो बेटा हमारा हो गया, बीवी समझती है मैंने तावीज़ पिला दिया है तो मियाँ मेरा हो गया। वो घन चक्कर हो जाता है, वो दिमाग घूमने लग जाता है उल्टी सीधी तावीज़ पिला पिला के। वो बंदा ही बेचारा इस काबिल नहीं रहता कि ना वो बीवी का कर सके ना वो माँ का कर सके। जहनी दबाव, जहनी टेंशन, परेशानियाँ घर में आना कम कर देता है, बाहर काम सही नहीं हो पाता है, बच्चों को डांटना शुरू कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें, इनका क्या हल है? इस्लाम की रोशनी में इस्लाम हमें क्या सिखाता है? और अगर हम इखलाकी तौर पर अगर देखें तो इखलाकी तौर पे हमें इन मसलों को किस तरह हल करना चाहिए, ये बात आज हम करेंगे। और हमें इस बारे में चूँकि बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है तो इसलिए हमारे साथ बहुत ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि अगर उनकी तालीम देखी जाए तो तालीम के हिसाब से भी वो बहुत काबिल हैं, और अगर तजुर्बा देखा जाए तो तजुर्बे के हिसाब से भी बहुत काबिल हैं। तो आज हम अपने इन मसले मसाइल पे बात करेंगे। और याद रखें कि किसी भी चीज़ का हल बोले बगैर निकल ही नहीं सकता जब तक आप उस पर बात नहीं करेंगे। कभी कभी आप जब उस चीज़ पे बात करना शुरू करते हैं, कभी कभी हम समझते हैं कि बिल्कुल हम ठीक हैं, हर इंसान समझता है मैं ठीक हूँ, बस मैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप उस चीज़ पे बात करना शुरू करते हैं तो फिर आपको कहीं एहसास होता है कि हाँ नहीं, ये तो मैं गलत सोच रहा था, अच्छा इसने ऐसे नहीं सोचा था मेरे बारे में, मैंने तो ये सोचा कि ये ऐसे सोच रहा है। कभी कभी हम किसी तकरीब में जाते हैं और कोई ऐसा शख्स जिससे हमारी थोड़ी बहुत सी अनबन हो और वो हमसे कतरा के निकल जाता है तो हम कहते हैं देखा इसने मुझे सलाम नहीं किया, देखा इसने यूं देख के मेरी तरफ उधर मुंह कर लिया। और जब कभी आप उसके सामने जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि भाई तुम मुझसे मिले क्यों नहीं थे या तुम मुझसे मिली क्यों नहीं थी, तो आगे से जवाब देता है मैंने तो आपको देखा ही नहीं, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप अपने दिमाग में, चूँकि हम नेगेटिव सोचते हैं, चूँकि शैतान हमें बहकाता है, तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं कि हाँ इसने मुझे इसलिए सलाम नहीं किया, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। और जब ख़ानदानी बातें आएँ, दोस्ती के अलावा अगर ख़ानदान की बातें आएँ तो फिर हम अपने बच्चों को भी सिखाना शुरू कर देते हैं, देखो बेटा जो फुप्पो हैं उन्होंने तुम्हारी मम्मा को सलाम नहीं किया था, अब तुम फुप्पो को बिल्कुल सलाम नहीं करोगी। और बेटी कहती है अच्छा मामा, बच्चे तो फरिश्ते हैं, मासूम हैं, उनको आप जो सिखाएंगे। इस तरह हम अपने बच्चों को भी बिगाड़ना शुरू कर देते हैं और उनके दिमाग में भी वो तमाम चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं जो कि हमें ना अपने दिमाग में रखनी चाहिए, दिल में रखनी चाहिए, ना ही बच्चों के, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, बच्चों को तो अकल ही नहीं होती और हम जो चीज़ उनके दिमाग में डालते हैं वो कंप्यूटर की तरह उनके दिमाग में फिट हो जाती है और फिर वो उसी चीज़ को लेकर बड़े होते हैं, उसी तरह फिर अपने रिश्तों को निभाते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों के तकद्दुस पे, रिश्तों की परेशानियों पे, रिश्तों की नाराज़गियों पे और रिश्तों के मिलाप पे कि किस तरह रिश्तों को आपस में मिलाया जाए, नाराज़गियों को ख़त्म किया जाए, एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए। तो आज हमारे साथ रहिएगा और सतरंगी में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो कि पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, लेकिन आज टॉपिक ज़रा नया है, तो देखते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारी रिवायात, मजहबी रिवायात और हमारा मज़हब और हमारे अखलाकियात इस बारे में हमें क्या सबक देते हैं या क्या हुक्म देते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे जुनैद इकबाल साहब। बहुत सारी तालियां इनके लिए। कैसे हैं आप सर? बड़े दिनों के बाद। वालेकुम सलाम, आपसे मुलाकात हुई है। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे मुफ्ती नूर रहमानी साहब। कैसे हैं मुफ्ती साहब आप? ठीक ठाक बिल्कुल। और एक अजीब सी ना वो क्या कहना चाहिए रूहानियत फैल जाती है आप लोग जो हमारे सेट पर होते हैं तो। और यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी जहाँ राही साहिबा मौजूद हैं और उनके साथ मेरी बहुत ही प्यारी फरीदा शब्बीर। दोनों के लिए बहुत सारी तालियाँ। और
جی آج ہماری بات جو ہم کریں گے وہ کریں گے ہم رشتوں کے تقدس کی بات، رشتوں کے ملاپ کی بات. رشتے جو ہوتے ہیں بنتے تو بہت آرام سے ہیں. کچھ تو قدرتی رشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم خود بناتے ہیں. اس میں دوستی کا رشتہ بھی آتا ہے، بیوی کا رشتہ بھی آتا ہے، اور بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں. لیکن ان رشتوں کو بنانے کے بعد ان کو بنائے رکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ان رشتوں کو برتنا، ان رشتوں کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا، بہت کچھ قربان کرنا، بہت کچھ ایسی چیزوں پہ صبر کرنا جس پہ آپ کی فطرت ہی نہیں ہوتی صبر کرنے کی. لیکن بیسک وجہ جو ہے وہ رشتوں کی لڑائی جھگڑوں کی، دوریوں کی کیا وجہ بنتی ہے؟ کیا وہ ہماری انا ہوتی ہے، یا وہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، یا وہ یہ گمان ہوتا ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی. جی دیکھیے، میرا اپنا ماننا تو پہلے تو آپا کی موجودگی میں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ مجھے یقین مانی ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ ابھی ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن جو ہے وہ زندہ ہے، برقرار، وہ زندہ ہے. اور اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے. اگر میں بات کا آغاز انہی سے کروں نا اور ان کی شخصیت سے، تو ایکچول آج کا یہ پورا پروگرام جو ہے نا، اس کا جو جواب ہے نا، اگر میں صرف ایک جملے میں دینا چاہوں یا ایک لفظ میں دینا چاہوں تو وہ لفظ یا وہ جملہ جو ہے یا وہ آنسر جو ہے اس کا نام ہے جہاں آرائی. یہ دیکھیں، ہماری سوسائٹی جو ہے نا، اس کو جویریہ یوں سمجھیں کہ یہ بڑی کلچرڈ سوسائٹی ہے. ہمیں اللہ نے رشتوں سے بہت زیادہ زرخیز کیا ہوا ہے. بالکل. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا تقدس، اس کا احترام، اس کی حلاوت، اس کی محبتیں، اس کی الفتیں، اس کی عنایتیں، لینا دینا، خوشی میں خوش ہونا، غم میں رونا، ساتھ دینا، دل جوئی کرنا، پیار کرنا، لمس دینا، محبت کرنا، قریب کرنا، ایک گھر کا گھروندہ بنا کر اس کے سائے کے اندر مختلف لوگوں کا رہنا، اس کے اندر رشتوں کا پنپنا. ایک ہی ہنڈیا کے اندر جو ہے، ایک ہی ہنڈیا کے اندر کئی لوگوں کا بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھانا، ایک ہی دسترخوان کو سجانا، اپنا لقمہ کسی اور کو دے دینا، اپنی پیاس جو ہے اس کو بعد میں رکھنا، پہلے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی پیاس کو بجھا دینا، اپنے غموں کو بھلا کر دوسرے کی خوشی کو جو ہے اہمیت دینا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آنسوؤں کو چھپا کر اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی پر قربان کر دینا. اصل میں اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب پاکستانی معاشرے کو ڈیفائن کریں تو میں کہوں گا پاکستانی معاشرہ یہ ہے. یہ کچھ رشتے، آپ نے بہت اچھی بات کی، کچھ رشتے ظاہر ہے اللہ کی طرف سے بائی ڈیفالٹ ہیں. ماں باپ آپ تبدیل نہیں کر سکتے، بہن بھائی آپ تبدیل نہیں کر سکتے، بائی ڈیفالٹ رشتے ہیں. لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو انسان اس معاشرے میں آ کے بناتا ہے. آپ دیکھیں جو بائی ڈیفالٹ رشتے ہیں نا، ان کا بھی آپ نے احترام کرنا ہے، اور جو رشتے آپ بناتے ہیں ان کا بھی آپ نے احترام کرنا ہے. پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں آپ رشتوں کی اہمیت یا اس کی حلاوت کو چھوڑنا، سمجھنا جو ہے ختم کر دیتے ہیں. بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آپ آج سے وہ، چونکہ میں نے کہا آج پورا پروگرام ایکچوئل یہ ہے میری مطلب مجھے کوئی کہنا کہ صاحب تصویر تو یہ تصویر ہے اس پروگرام کی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ انہی کے دور میں ہم دیکھتے تھے صاحب کہ لوگ کنبے کو، قبیلے کو بناتے تھے. ایک وقت میں جویریہ کئی لوگ ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی دسترخوان پہ، ایک ہی انڈیا جو ہے استعمال کرتے تھے اور ساتھ رہتے تھے. اسی گھر میں جب پروان چڑھتے تھے نا رشتے، تو بیٹا، بیٹے کا بیٹا، اس کا بیٹا، یعنی ہوتا یہ تھا کہ دادا دادی، نانا نانی، چاچا تائے، ماما مامی، پھپھا پھپھی، خالہ خالو، یہ سارا قبیلہ ایک جگہ پر بیٹھا کرتا تھا. تو ایسا لگتا تھا کہ اتنا حسین ہرا بھرا گھر ہے کہ جہاں پر ایک دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کی رونے کی آواز بھی آتی ہے، اور ایک بوڑھا جو ہے وہ کہیں کونے پہ، یا بوڑھی کہیں کونے پہ بیٹھی ہے کٹھیا کے اندر کسی جگہ پہ، تو اس کی چیخنے کی یا اس کے سروتے منگانے کی جو آواز بھی آتی ہے کہ ذرا میرا پاندان رکھا ہے، میرا سروتا دو. اگر کوئی بچہ رویا تو 6 آواز آئی، اے بچہ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ کیوں رو رہا ہے بھائی اس کا بچہ؟ ہاں یہ بات ہے. تو ایکچوئل یہ میرے معاشرے کا حسن یہ تھا، وہ والی چیز. یہ میرے کچھ معاشرے. سال پہلے بھی ہم سب لوگ بھی ہم لوگ بھی اپنے چاچا ماموں وغیرہ کے ساتھ ہی پلتے تھے نا گھر میں. کچھ سال پہلوں کی بھی بات ہے، اتنا پرانا نہیں ہوا. نہیں، اگر انسان، میں کہتی ہوں کہ الگ بھی رہ رہا ہے، مثلا آج کے معاشرے میں بہت ایسا ہو گیا ہے کہ ملک سے باہر بھی ہیں، بہت سے لوگ کہیں باہر چلے گئے، لیکن ان رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے، چاہے وہ آپ امریکہ میں بیٹھیں، کیا چاہے آپ لندن میں بیٹھے ہیں، لیکن ان رشتوں کو قائم کرنے کے لیے، ان کو دائم رکھنے کے لیے وہ آپ کو ذرا سی کاوش ضرور کرنی پڑتی ہے، ذرا سی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ ہاں بھائی کراچی جائیں گے
تو اتنے بہت سے ہم تحفے لے جائیں گے نہیں. لیکن یہ کہ اگر جیسے کہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہمارے ہاں کم از کم یہ تھا, میرا بیٹا جیسے مثلاً باہر تھا یا اور لوگوں کے, تو ایک وقت مقرر تھا کہ صبح کو یا تو اس کا فون آئے گا یا ہم اس کو فون کریں گے. یہ ایک انریٹن لا تھا کہ بھائی ہمیں صبح کو ایک خاص وقت پہ یا شام کو جو بھی آپ نے مقرر کر لیا, جو بھی کسی کے لیے وہ ہے, ایک دن میں ایک مرتبہ بات ضرور کرنی ہے. اور اب تو آج کل وہ صورت بھی نظر آ جاتی ہے اور ہر چیز ہو جاتی ہے. پہلے تو جب ہم تھے 3 منٹ کی کال بک کراتے, کال بک کرائی جاتی تھی 3 منٹ کافی نہیں ہوتے تھے کہ نہیں بھیا کال اوپن رکھو, نہیں یہ کہا جاتا تھا نہیں کال اوپن رکھو, ہماری مرضی ہم جب بھی اوپن رکھو. اچھا جی مفتی صاحب, آپ سے میں پوچھوں گی کہ جو بھی ہمارے رشتے ہیں ماں باپ بہن بھائی, اس کے علاوہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں شوہر کے بیوی کے, ان رشتوں کے بارے میں اور ہمارے ان رشتوں کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیے ہیں, ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بہت شکریہ جویریہ بہن, اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کے اس پروگرام میں آ کر کہ آپ ایسے موضوع کا انتخاب کرتی ہیں ہمیشہ کہ جو سوسائٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جب سوسائٹی ڈسٹرائے ہو رہی ہے ڈیولپ ہونے کے بجائے, اور جب ذہنوں میں فتور آ رہا ہے, اور جب ہمارا کلچر ہماری ثقافت تباہی کے دہانے پر ہے, ایسے تعمیراتی پروگرام اور تعمیراتی موضوعات پر جب بات کی جاتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جو نوجوان نسل ہے ان کو کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا یعنی کہ مواقع میسر آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارے گھر والے ہمیں کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ان کی سائڈ ہے, تو ان کی سائڈ ہے, ہم ان کی بات سن نہیں رہے ہوتے, سن کے بھی نہ سن رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہوں اور اسی ٹاپک پہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور جب کوئی اور بول رہا ہوتا ہے تو پھر مجھے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. یہ اپنی ایک ایگو یا آنا ہوتی ہے یا پتہ نہیں ضد ہوتی ہے, پتہ نہیں. تو جی سوری میں نے آپ کو بات قرآن مجید فرقان حمید, میں بارہا آپ کے پروگرام میں آتا ہوں, ایک ہی بات کرتا ہوں, کتاب الحی ہے, زندہ کتاب ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید سے آپ جس کے بارے میں سوال کریں گے, قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آپ کو آگاہی پیش کریں گی اور آپ کو سمجھائیں گی. قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھیں کہ والدین کے بارے میں, رشتہ دار کے بارے میں, پڑوسی کے بارے میں, ایک آیت ہے وہ تمام کو لے لیتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ تمام ایک کوزہ جو ہے وہ پورے دریا کو سمیٹ لیتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اس کے بعد دیکھیں اللہ کی عبادت کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے. دیکھو اگر تمہیں اللہ کے قریب ہونا ہے تو والدین کا احترام کرنا ہے, اور والدین کے ساتھ جو رشتے منسلک ہیں, اب والدین میں ماں اور باپ ہیں, تمہارا ننیالی رشتہ ہو یا تمہارا ددیالی رشتہ ہو, دونوں کا تمہیں احترام کرنا ہے. اور اگر احترام کرنا ہے کرو گے اور احترام کو سیکھو گے اور سمجھو گے تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. اور ان کے ساتھ دیکھیے قرآن نے کہا احسان کرو, مطلب حسن سلوک سے پیش آؤ. اتنا کرو کہ وہ بھی راضی ہو جائیں. جب وہ راضی ہوں گے, ان کے دل سے دعا نکلے گی, تو پروردگار عالم پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا, پھر تم ایک مثال بن جاؤ گے. اگر قرآن مجید فرقان حمید کو ہم دیکھتے ہیں تو فرشتوں نے کہا تھا پروردگار تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فتنہ و فساد کرے گی, قتل کرے گی. جب ایسے بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں تو پروردگار عالم فرشتوں کو جمع کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ, یہ ہے میرا بندہ جو میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اور کس طرح محبتیں بانٹ رہا ہے. بہت اچھی بات کی بہن, اور میرے بھائی جنید بھائی نے بھی اس چیز کو آگے لے کے بڑھے کہ آج جس طرح وہ خاندانی نظام ہوتا تھا اس میں تباہیاں کیوں آتی جا رہی ہیں. ذرا میں قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھوں کہ ایک اسلامی معاشرہ جس کے مرد کے لیے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء, اور پھر آگے سمجھا وبما انفقوا من اموالہم, کہ دیکھو تمہیں اگر سرپرست بنایا ہے تو اس لیے کہ تم اپنا مال خرچ کرو. وعاشرہن بالمعروف, پھر قرآن نے کہا کہ دیکھو تمہیں ایک عورت کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, اور عورت کو سمجھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم اس کے لیے لباس بننا اور تم اس کے لیے لباس بننا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عورت کے سامنے لائی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تم اس حال میں انتقال کرتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے راضی, تو ایک قدم زمین میں ہوگا, اگلا قدم جنت میں ہوگا. بچوں کو سمجھایا جائے,
وہ کاؤنسلنگ والی بات بچوں کو سمجھایا جائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے بنو, اللہ تم سے محبت کرے, پوری کائنات اللہ سے محبت کرتی ہے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو جب تم صبح اٹھو گے محبت سے اپنے ماں اور باپ کو دیکھو گے تو تمہیں حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ بھائی, کیا بات ہے. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. جی ویلکم بیک. اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کو خوشیاں بانٹنے کی, رشتوں کو ملانے کی, رشتوں کے تقدس کی. اور ایک ہمارے ساتھ یہاں پر صاحب موجود ہیں, وہ اپنی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مائک ہے آپ کے پاس. السلام علیکم. آپ نے جو رشتوں کی بات کی, نام بتائیے نا پہلے اپنا. ہاں, نام, آپ کا نام؟ انور علی ہے. انور علی. یہ آپ کی وائف ہیں برابر؟ میرا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے. فاطمہ. اچھا سر. ہم یہاں کشمیر رہتے ہیں. جی مائک اوپر رکھیں. ہاں. تو آپ نے رشتوں کی بات کی, ہاں. تو یہ زندگی میں جو ہم نے رشتے دیکھے اپنوں کے دوسروں کے, وہ دور تو آج نہیں ہے, وہ عزت بھی آج رشتوں کی نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی کر رہے ہیں. جی. میرے بچے ہیں, 5 لڑکے ہیں. ایک تو گورنمنٹ میں ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈوکیشن میں. باقی جو وہ پرائیویٹ میں ہے. پیار کرنے والے ہیں, عزت کرتے ہیں. ہماری بہو ہے, ایک ڈاکٹر ہے, دوسری بھی ڈاکٹر ہے, باقی تو ٹیچر ہیں. تو سب پیار کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے, آجو باجو میں بھی دیکھا ہے کہ والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے. جو ہمارا دور تھا, ہم نے جو اپنے والدین کی عزت کی اور ان کی دیکھی, جو ہم نے عزت کی, تو آج بچے ہماری عزت کر رہے ہیں. صحیح. آج کے بچے جو ہیں جیسا وہ فیس بک میں, جو ہے آئی ٹی میں غلط طریقوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ رشتہ دار آیا ہے, ماموں ہے, چاچا ہے, کوئی بھی ہے, بس دور سے ہی ہائے. ہاں صحیح ہے. نہ سلام نہ دعا, کچھ بھی نہیں. تو ہمیں اس چیز سے گلا ہے, شکوہ ہے بالکل. کہ یہ جو ہے وہ اس میں معاشرے کا قصور ہے, اس میں وہ صحیح تربیت نہیں ہے. ہم آج بھی اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں تو جھک کے ان کو پاؤں ہاتھ دیتے ہیں. لیکن آج کے جو بچے ہیں وہ استادوں کو تو استاد ہی نہیں سمجھتے. بالکل بالکل. ہم نے اپنے بچوں کی جو پرورش کی وہ صرف باپ سمجھ کے نہیں کی, ان کو فرینڈ, دوست بن کے کی. مائک آپ مائک میں نہیں بول رہے. تو آج بھی وہ عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل سب خوش ہیں. صحیح ہے. ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. اور پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جیسے ایک ماں, ابھی آپ کے بچے اس عمر میں ہیں, اس ایج میں ہیں کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی پسند ناپسند, ان کا اپنا ایگو, ان کی اپنی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے, اور وہ ماں کی ذرا کم سنتے ہیں یا ماں باپ کی کم سنتے ہیں. تو ایسے میں آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ مطلب یہی ان کی بات جو ہے کہ ایک کچھ ٹیکنالوجی نے بھی ان کو اتنا بزی کر دیا ہے. ہماری چیزیں جو ہیں, موبائل ہے یا اور بھی فیس بک والی چیزیں, اس کو پازیٹیو نہیں لیا, چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ کوئی اور. یہ بات میں ان کی یہ کہوں گی, اس وجہ سے لوگ ڈسٹریکٹ ہو گئے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا, پہلے کچھ ایسی چیزیں نہیں تھی تو ہمارا فوکس ماں باپ پہ, دوستوں پہ, سب پہ رہتا تھا. جیسے ابھی بات ہوئی کہ 3 منٹ کی کال کرتے تھے یا اوپن رکھنا, تو اب تو ہر چیز اتنی جلدی, اتنی ایزی اویلیبل ہے, تو کیا کر سکتے ہیں, یہ بات ہے. لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی سب سے بری بات مجھے یہ لگتی ہے, چاہے وہ اپنے بچے ہوں یا کوئی بھی, اور ہم بھی یہ کرتے چلے آئے تھے کہ اماں آپ کو نہیں پتا, آپ بیٹا یہ بس یہ بہت ہو گیا, اس طرح ٹیکل کرتے ہیں. ارے اماں نہیں آپ کو نہیں پتا, 2 منٹ بس یہ اسکول کا کام کر رہا ہوں یا اسکول کا کام کر رہی ہوں, اس پر دوستوں سے بات کر رہی ہوں. اس طرح کوشش ہوتی ہے ٹیکل کرنے کی, لیکن وہ یہ جب جواب دیتے ہیں تو بعض دفعہ تو آدمی, مطلب میں ریکال کرتی ہوں شاید میں نے اپنی امی کو بھی کہا ہوگا کبھی کہ آپ کو نہیں پتا. حالانکہ یہ سب سے بڑا ایک بات ہے جو ہم نے ایک اور پروگرام میں بھی کہی کہ ماں باپ کو ہی اصل پتا ہوتا ہے. بالکل.
اصل پتہ یہ ہوتا ہے، لیکن ٹیکل ان کو کرنا پڑتا ہے، پڑھنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے ڈفرینسز. جیسے ابھی انہوں نے کہا بتانا پڑتا ہے جا کے بھائی فلانا آیا آؤ آ کے سلام کرو، بار بار جا کے. پہلے ہمارے ماں باپ، آپ کی امی، ہم تو خوشی میں باہر آ جاتے تھے، کوئی آیا ہے گھر میں، کون مہمان آیا ہے، کون ہے نا. سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ مہمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی، وہ سب سے بڑی بچے گی تو ہم بھی کھائیں گے. یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گی، لیکن اب کہنا پڑتا ہے کہ پلیز آؤ بھائی وہ فلانے آئے سلام کریں. یہ بہت بڑا آج کے دور میں بیٹھ کر جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی اور انٹریکشن کی، بچوں کے بیہیویئر کی، بڑوں کے بیہیویئر کی، تو ہم جیسے لوگ جو کہ اب نانی دادی بن چکے ہیں، اور میری تو ماشاءاللہ ابھی نواسی کی شادی بھی ہوئی ہے، تو اگر ان کے ہاں ہو گیا تو پرنانی بھی میں بن سکتی ہوں. تو ہمارا دیکھو ایک یہ وقت جو ہے نا وہ کبھی رکتا نہیں ہے. وقت تو نہ جانے کب سے نہ جانے کب سے، اور ہر دور میں کسی نہ کسی قسم کا معاشرہ اس وقت کے حساب سے صحیح ہوتا ہے. ہم نے جو اپنا چاروں طرف معاشرہ دیکھا اس کے اندر موبائل نہیں تھا، ہوائی جہاز بھی کم تھے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز ساری عمر سے ہیں، لیکن جب وہ ڈکوٹا جاتا تھا تو بھڑ 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 کر کے جایا کرتا تھا، اس کے اتنے بڑے بڑے پنکھے چلا کرتے تھے. ہمارے سامنے ہی بوئنگ بھی آیا اور سپر سونک بھی آیا، اور ساری دنیا کے وہ ٹائم کی لیمٹ کو چیرتا ہوا، وہ پھاڑتا ہوا، وہ کرتا ہوا نکل گیا جہاز. تو ہم جیسے لوگ اگر ہر وقت اپنے پرانے ہی زمانے میں رہیں گے تو ہم آج کے زمانے کو سمجھ نہیں پائیں گے. ہمارا جو کچھ بھی ہمارا وقت تھا، ہمارا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. ہم پیدا ہوئے تھے تو وہ مثلا یہ کہ عام نہیں تھا آپ کا یہ کولنگ سسٹمز ہوئے، پنکھا جو تھا وہ بہت تھا، بہت سے لوگوں کے گھر پنکھا بھی نہیں ہوا کرتا تھا. یہ اسپلٹ اور اے سی ہو گئے نا، دروازے بند تو یہ ہو گیا. ہر ایک کا دروازہ بند. آج کی اولاد سے، آج کے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ موبائل کو آسانی سے چھوڑ دیں گے یا بغیر ایئر کنڈیشنر کے وہ کہیں گے کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی، یہ ان سے ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی زیادہ ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے چاروں طرف موبائل دیکھا ہے، انہوں نے ایئر کنڈیشننگ دیکھی ہے، انہوں نے گاڑیاں دیکھی ہیں، انہوں نے چاروں طرف اپنے، جیسے کہ ابھی تم نے کہا کہ ٹیکنالوجی اتنی دیکھی ہے کہ ان کے لیے وہ بالکل چیز نارمل ہے. ہمارے لیے جب یہ چیزیں آئی تھیں وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اچنبا تھا کہ اچھا بھی ٹیلی ویژن آ گیا. پورا محلہ آ کے ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں سب سے پہلے ٹیلی ویژن آیا تو پورا محلہ آ کے وہ شام کو جب 5 بجے شروع ہوتا تھا ٹیلی ویژن تو ٹیلی ویژن دیکھنے آیا کرتے تھے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی ہمیں اپنے ذہن کو تھوڑا سا تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اب نہ وہ بڑے بڑے وہ گھیر کہا جاتا نا ایک ہی باؤنڈری وال کے اندر 6-7 گھر، وہ اب نہیں ہو سکتا. تو ورنہ یہ آپ ایک گھر 6-7 گھروں کی بات کریں، ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ ایک ساتھ نہیں ہوتے، تو میں نے پورا سمجھو محلہ وہ اپنا 4 لوگ چاروں کمروں میں پڑے ہوتے ہیں الگ الگ، اور ایک کمرے میں بھی نہیں ساتھ ہوتے اور چاروں موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کی ایفرٹ کرنی اس طرح سے ہے، مثلا میں اپنا بتاؤں کہ میری ساس الگ رہتی تھیں، میرے جیٹھ کے پاس رہتی تھیں، ہم لوگ الگ رہتے تھے، لیکن ہمارا یہ سسٹم تھا کہ ہر جمعے کو ہم سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں رہ سکتے ساتھ، اس بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، کسی کوئی فائنینشیل پرابلمز ہیں، کسی کو اپنے کام سے دور رہنا پسند نہیں ہے یا قریب رہنا زیادہ پسند ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے نئے طریقے، نئے فلسفے ایجاد کر لیے. وہ کیا تھا کہ ہر ہفتے جمعے کے دن، اس زمانے میں جمعے بھی چھٹی ہوتی تھی، اب چلو اتوار کو کر لو، سب بچے ساس کے گھر میری جمع ہوتے تھے، کھانا وہیں ہوتا تھا. وہ یہ کہتی تھی کہ بیٹا میں تمہیں دال کھلاؤں گی، میں تمہیں سبزی کھلاؤں گی، تمہیں قورمہ کھلاؤں گی، چاہے میں تمہیں بریانی کھلاؤں گی، لیکن یہ میرے پاس آ کے تم لوگوں کو کھانا ہے. تو ایک چھوٹی سی اس طرح سے رشتے قائم
रखे जा सकते हैं। उनके जाने के बाद फिर जो घर के सबसे बड़े होते हैं वो इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे यहाँ जैसे ईद के दूसरे दिन मेरे यहाँ पूरा खानदान जमा होता है और वो अनरिटन चीज़ है, बल्कि फेसबुक पर और उसके ऊपर जो भी आजकल की बलाएं ये सब कुछ है उस पे होता है कि भाई हम कितने बजे पहुंचे खाने के लिए। तो एक्सपेक्टेड है, अब ये रिश्ता कायम हो चुका है, पूरे खानदान से मेरा रिश्ता कायम है कि नहीं है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रोज जाएं या ना जाएं, लेकिन एक दिन जरूर जाएं। दिन त्योहार अगर है तो आप उस वक्त के बड़े जो थे ना, उस वक्त के बड़े बड़े थे और आज के बड़े जो है ना वो सिर्फ दही बड़े हैं। नहीं, आजकल सबसे बड़ी चीज टाइम नहीं है ना। मैं आपको बताऊं, देखिए जो बातें हो रही थी ना, अब अगर वक्त ब्रेक पे तो नहीं जाना। ब्रेक ले लें पहले, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके जुनैद भाई से और मुफ्ती साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। बात हो रही है रिश्तों की कि एक घर में रहते हुए माँ बाप, बहन भाई और जो इतने भी करीबी रिश्ते होते हैं, वो आज के दौर में क्या मसला है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। एक कमरे में बैठ के भी सब फ़ोन पे लगे होते हैं और आपस में बात नहीं कर रहे होते। जुनैद भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि देखें, पहले ज़माने में जो है ना वो लोगों की अहमियत हुआ करती थी, आज माल की अहमियत है। पहले वक्तों में रिश्तों की अहमियत हुआ करती थी, आज चीज़ों की अहमियत है। हमने रिश्तों पर चीज़ों को फ़ौक़ियत देना शुरू कर दी। अगर मैं मॉडरेटिज्म की बात करूं तो यूं समझ लीजिए उसका जो सरदार है उसको हम बारक हुसैन ओबामा कहेंगे। ताकतवर तरीन दुनिया का जो मुल्क है वो अमेरिका है और उसका सदर वो है। उसने अपनी दोनों बेटियों को पाबंद कर दिया कि जब तक वो 18 ईयर्स की नहीं हो जाएंगी उससे पहले वो फेसबुक पे अकाउंट नहीं खोल सकते। अच्छा, यही बात अगर आप आज, वो नौकरी भी कर रही हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। साशा की जो आप बात कर रही हैं, नताशा जिसे कहते हैं, साशा कहते हैं, वो 14 इयर्स में आप सोचिए दुनिया की सुप्रीम पावर का सदर जो है उसकी बेटी जो है एक रेस्टोरेंट में एज वेटर सर्व कर रही है। जस्ट इमेजिन। लेकिन उसकी एक वजह है ना जुनैद भाई, उनके स्कूल के अंदर जब वो आते हैं अपने ग्रेजुएशन के ग्रेड में आते हैं तो वहाँ पे कंपलसरी है कि आपने जॉब करनी है, उसके आपको नंबर्स मिलेंगे तो आप पास हो। मैं वहीं आ रहा हूँ, यही मसला। हमने क्या किया, अपनी औलादों को पैम्पर्ड कर दिया। देखिए आज पूरी जो कौम है हमारी उसका सर झुका हुआ है, पूरी कौम का सर झुका हुआ है। अब आप कहीं कैसे झुका हुआ है, वो ऐसे झुका हुआ है। लड़का जो है घर के अंदर दाखिल हो रहा है मोबाइल के ऊपर चढ़ के, लड़की वो कोने पे बैठी हुई है, वो सर झुका के लगी हुई है। माँ जो है, आवाज दी बच्चे ने कि मम्मा ये जरा देख लीजिएगा, मैं अभी स्कूल से आया हूँ। बेटा 1 मिनट रुको, वो जरा मुझे ग्रुप के अंदर मैं जवाब दे दूं। वो रात को डिनर पे बैठे हुए, अब वो बाप बैठा हुआ है, वो बाप से बात करना चाह रही है, वो बाप से बात करना चाह रही है कि पापा ये प्रॉब्लम है। बेटा 1 मिनट जरा, वो मैं जरा व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट आया हुआ, जरा वो सुन लूं, वो उसमें लगा हुआ है। अच्छा, ये सारी चीजें सब निमट गई। उसने देख लिया जी मेरे वालिदैन तो अब जो है वो एंड्रॉइड ज्यादा हो गए। एक्चुअल सोसाइटी हमारी एंड्रॉइड ज्यादा हो गई है, आप समझ रहे हैं बात। तो हुआ ये कि फिर उसने क्या किया, वो अपने लैपटॉप में चले गए, वो अपने कंप्यूटर में चले गए। अब उनको नहीं पता साहब के लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे हमारी औलादें कर क्या रही हैं। अच्छा, वहां से निकले तो रात को जिस वक्त लाइट्स ऑफ हो गई उस वक्त उन्होंने कंबल अपना ओढ़ा, एसी ऑन किया, वाईफाई घर में लगा हुआ है, एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन ऑन की। अब उस कंबल के अंदर वो क्या देख रहा है या क्या देख रही है वो माँ बाप को नहीं पता। एक्चुअल हुआ क्या है, देखें, समझे बात को। हम इस बात को यूं समझें कि हमारी सोसाइटी में रिश्तों की जो अहमियत थी ना, हमने एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड को देख के उसको ख़त्म कर दिया है। जॉइंट फैमिली सिस्टम दरअसल हमारा जो है वो फ़ख्र था, हमारा फ़ख्र था कि एक वक्त में, एक ही वक्त में तमाम रिश्ते जो हैं वो रहा करते थे और एक दूसरे का साथ दिया करते थे। आज नतीजा क्या निकला है कि वो इंडिविजुअल लाइफ सिस्टम से तंग आकर जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से तंग आकर इंडिविजुअल लाइफ सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। नतीजा क्या निकला कि वो जो तरबियत की आमाजगाहें थी, वो जो तरबियत की खानकाएं थी, एक्चुअल वो हमारे बड़े थे। और आज आप देखें जो बड़े हैं वो सिर्फ दिखाने के बड़े हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि बुनियादी तौर पर अपनी औलाद की तरबियत करनी कैसे है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात क्या हुई है, पुराने वक्तों में इतना सादा माहौल था
کہ جب دادا دادی، نانا نانی، چاچا تائے، ماما پھپھا پھپھی، خالہ خالائیں بیٹھا کرتے تھے تو ہر ایک اتھارٹی رکھتا تھا. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی صاحب کہ اس بچے کو اگر ڈانٹے گا تو اس کا باپ ڈانٹے گا. باپ کی غیر موجودگی کے اندر، باپ کی غیر موجودگی میں، ماں کی غیر موجودگی میں چاچا بھی اتھارٹی رکھتا تھا، ماما بھی اتھارٹی رکھتا تھا، خالو بھی اتھارٹی رکھتا تھا، دادا بھی اتھارٹی رکھتے تھے، نانا بھی اتھارٹی رکھتے تھے. کسی کے بچے کو اس کے یعنی تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں ہمیں تو یاد ہے صاحب، ہمیں تو یاد ہے. اور ہم مطلب بات یہ ہے کہ میں اپنے کلچر پہ بڑا پراؤڈ کرتا ہوں، ملنا بھی چاہیے. میں اپنے کلچر پہ سٹینڈ کرتا ہوں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جس زمانے میں ہم ظاہر نئے نئے جوان ہونا شروع ہوئے تو ہم اس بات کو کفر سمجھتے تھے، کفر کی حد تک سمجھتے تھے کہ اپنے والد کے سامنے چھالیاں کھا لیں، یہ کفر سمجھتے تھے. اور آج عالم یہ ہے کہ سگریٹ کا پیکٹ جو ہے وہ اپنے اینڈرائڈ فون کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، لائٹر ہاتھ میں ہوتا ہے اور اولاد جو ہے باپ کے سامنے ٹہل رہی ہوتی ہے اس کو، کیونکہ ہم نے ساری نارمز کو ختم کر دیا ہے، ہم نے رشتوں کو ایکچولی ختم کر دیا ہے. اور پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج آپ نے مخصوص ایام کو مخصوص رشتوں کے حوالے سے مربوط کر دیا ہے. یعنی اب آپ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں، سوسائٹی کو امیون کر رہے ہیں کہ ایک دن ماں کے لیے رکھ دو کافی ہے، ایک دن باپ کے لیے رکھ دو کافی ہے. دیکھیں ایک جملہ آپ نے کہا تھا، بڑی کمال بات ہے یہ، اور یہ جملہ جانا چاہیے. آپ نے ایک بڑی کمال بات کہی ہے، آپ نے کہا کہ آج اولاد یہ کہتی ہے کہ ماں تم کو کیا پتا. جی اس اولاد سے یہ پوچھو بیٹا تجھے کیا پتا. جس وقت تو میرے پیٹ میں تھی نا، یا میرے پیٹ میں تھا، اور جس وقت تو جنبش کرتی تھی تو مجھے یہ پتا چل جاتا تھا کہ اس وقت تیرا سر جو ہے میرے پیٹ میں نیچے ہے یا اوپر آ چکا ہے. مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جس وقت تو پیدا ہوئی تھی نا اور میں کہیں کچن میں یا کسی جگہ پہ اگر کونے میں موجود ہوتی تھی تو مجھے اندازہ تیرے رونے سے پہلے ہو جاتا تھا کہ اب تجھے دودھ کی ضرورت ہے، اور میں تیرے پاس آ کے اپنی چھاتی سے تیرے پیٹ کے اندر دودھ کو انڈیلا کرتی تھی. تجھے کیا معلوم کہ میں کیا ہوں اور تو کیا ہے؟ تو مجھ سے یہ سوال کرتی ہے یا یہ کرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. ارے مجھے معلوم تھا کہ جس وقت تو کچھ نہیں کر سکتی تھی اور گز بھر کی تھی یا گز بھر کا تھا اور جنبش تک نہیں کر سکتی تھی، اس وقت مجھے معلوم تھا کہ کس طرح سے تجھے میری چھاتی کے لمس کی ضرورت ہے، کس طرح سے تجھے میرے سینے کے لمس کی ضرورت ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں، آج سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، چینلز، یہ اب دیکھیں یہ جو جویریے کی آنکھوں میں آنسو ہیں نا، ایکچول یہ وہ یادیں ہیں جو ان کے والدین کی ہیں، جو ان کے بڑوں کی ہیں. آج پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں بہت کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں، سب سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یعنی رشتوں کا تقدس، اس کا احترام، اس کی پوزیشن کو ہم نے بالکل ڈیویٹ کر دیا، ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ جن بڑوں کو بڑا بن کے کردار ادا کرنا چاہیے تھا، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہی میں بھی کہتی ہوں، وہ کردار ہمارے بڑوں نے ادا نہیں کیا. آج ہمارے والدین مطلب معذرت کے ساتھ جو کر کے چلے گئے اور جو اب ہم کر رہے ہیں ایز پیرنٹ، وہ ہم کر ہی نہیں رہے، کیونکہ ہم سب جو ہیں اپنی اپنی زندگیوں کے اندر اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو چکے. بہت اچھی بات ابھی آپ کر رہی تھی، واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں، بہن اوپر رہ رہی ہے، بھائی نیچے رہ رہا ہے، نہ وہ اوپر جانا چاہتا ہے نہ وہ نیچے اترنا چاہتی ہے، اور واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کا حال چال پوچھ رہے ہیں. تو جس سوسائٹی کا یہ عالم ہو جائے کہ عید کے موقع پہ، شب برات کے موقع پہ، شب معراج کے موقع پہ، بڑے ایام کے موقعوں پر آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے صرف مبارکباد دے دیں اور معافی تلافی کر لیں اور غم خاری کر لیں تو ختم، پھر سوسائٹی آپ کی برباد ہو چکی ہے. اس کے بعد کچھ نہیں پہلے رہا. کسی کے پاس جاتے تھے، پھر ٹیلی فونز ہوتے تھے، پھر چلے موبائل پہ بھی آپ ہیں، موبائل پہ بھی آپ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات تو کر رہے ہیں، میسج فزیکلی ملاپ کا ملاپ، ہاں ملاپ کی کیا بات ہوتی تھی؟ مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان خاندانی نظام میں جو بگاڑ آیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ تربیت کا فقدان ہے. ہمارے یہاں پہلے بڑے تربیت کیا کرتے تھے، جو نانیاں یا دادیاں ہوتی تھیں وہ بچوں کو بٹھا کر تربیت کرتی تھیں، وہ بچی کل کی مائیں بنتی تھیں، وہ کل کی مائیں بچوں کی اچھی تربیت بنتی تھیں، ایک خاندان وجود میں آتا تھا، اچھا خاندان آتا، اچھا معاشرہ ہوتا تھا. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ نانیاں وہ دادیاں نہیں ہیں، آج نانی اور دادی کی جگہ فیس بک واٹس ایپ ہے. وہ نانی دادی کیا کرتی تھیں؟ ایک واقعہ بیان کرتی تھیں کہ دیکھو ایک شخص کے پاس اتنا ظلم ہوا، ستم ہوا، جب چلتے تھے راستے میں کانٹے پہ چھا جاتے تھے، وہ جاتے تھے، پتھر مارا جاتا تھا، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، وہ برائی سے روکتے تھے، وہ چچا کس طرح احترام کرتے تھے، وہ والدہ رضائی والدہ کس طرح احترام کرتے تھے. آخر میں بتاتے تھے بیٹا معلوم ہے یہ جن کا واقعہ بیان کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ بتایا جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ ایک بچہ کس طرح کرتا ہے. پھر آخر میں اس زمانے
قربانی کی بات کی جاتی تھی, بہادری کی بات کی جاتی ہے, ٹیپو سلطان کا واقعہ پیش کیا جاتا تھا. کہ وہ تمام چیزیں تھیں جو بچے کی ذہنی فکری تربیت ہوتی تھی. آج بچے کی ذہنی اور فکری تربیت نہیں ہے. اور ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو سائٹ میں رکھ دیا ہے. ہم مسلمان ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں السلام علیکم تم کہو گے, اپنی زبان کو ہلاؤ گے تو تمہیں نیکیاں ملیں گی. وقولوا للناس حسنا, تم لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں آہستہ چلو. اور جب کسی کو دیکھو خدق للناس, اپنا چہرہ نہ موڑو. یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. آج اگر والدین, اگر آج والدہ طریقے سے بٹھائیں بچوں کو اور تربیت کریں, پھر قرآن کہتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ. آج دیکھیں قرآن کے الفاظ کیا ہیں, باپ کو کس طرح ہونا چاہیے. اگر ہمیں آج اچھا خاندان ڈیولپ کرنا ہے, قرآن کہتا ہے یا بنی, باپ ایسا ہو جو بچے کو اے میرے بیٹے, اے میری جان, قریب آ اور بتا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے. اور جو ہے بچے کو کیا کس طرح چاہیے, یا اباتی, اے میرے والد گرامی. یہ قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے. آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ دیا. لیکن واٹس ایپ, فیس بک, یہ حرام نہیں ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. ایک چھری آپ کے سامنے ہے, آپ اسے سیب بھی کاٹ سکتے ہیں, کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نیگیٹو چلے گئے. ہمارے اس آج جو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور ایک دوسری وجہ یہ کہ بدگمانیاں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, مثال دیتا ہوں, اگر میرے دل میں بدگمانی ہے جنید بھائی کے لیے, یہ لاکھ اچھے ہو جائیں, یہ لاکھ میری تعریفیں کر لیں, یہ لاکھ اخلاص کے لیے قربان ہو جائیں, مگر میں کہوں گا نہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے. آج ہمارے اس خاندان کے اندر قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانی سے اجتناب برتو. اب بدگمانی کے اندر حسد بھی آ جائے گی, بدگمانی کے اندر شک بھی آ جائے گا, بدگمانی کے اندر بے صبری, تمام جو انسان, دیکھیں بیماریاں ہوتی ہیں نا, ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. جسمانی ہے بخار ہے, کالا یرقان, دوسری اس طرح روحانی بیماریاں کیا ہیں, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, نفرت ہے, بدگمانیاں ہیں. یہ تمام چیزیں آج خاندان کے اندر بگاڑ کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے تربیت کا نہ ہونا, اور دوسرا بدگمانیاں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں. دیکھیں پہلے یہ بھی تھا نا, آپ نے جیسے کہا ابھی کہ ہم بٹھاتی تھیں نانیاں دادیاں, وہ بھی ایک چیز تھی, نانیاں دادیاں بٹھاتی تھیں لیکن ہر وقت چلتے پھرتے ٹوکتی بھی تھی. وہ بھی ایک پہلے نانیاں دادیاں بٹھاتی تھی, آج بیویاں بٹھاتی ہیں. لیکن میں آپ کو دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے, ہر وقت بہت اہمیت کے حامل ہے. نہیں, ماں باپ تو کمرہ بند کر کے سمجھاتی ہے, ماں جیسے کہتی تھی کیسے چل رہے ہو, ابھی میں بھی کہتی ہوں کیونکہ میری امی نے مجھے کہا زور سے نہیں چلو زمین پہ, تو یہ بھی ایک تربیت ہوتی. کیسے گلاس پکڑا ہے, کھانا تمیز سے کھاؤ, تو یہ بھی ایک بار بار ٹوکنا, تو وہ بھی ایک تربیت ہوتی ہے. سورہ لقمان کے اندر پورا ایک رکوع ہے, اس پورے رکوع کے اندر آپ یقین مانیں اگر وہ رکوع آج کے والدین پڑھ لیں, سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے ہیں, ایک مکالمہ ہے جو قرآن نے کیا. اب وہ دیکھیں سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے, اپنے بیٹے سے بات کی, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, یہ شرک بہت بڑا ہے. اے میرے بیٹے زمین میں چلنا تو آہستہ چلنا, اے میرے بیٹے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا, اے میرے بیٹے کسی کو دیکھ کے اپنے منہ نہیں پھیرنا, اے میرے بیٹے عاجزی اور انکساری سے پیش آنا, اے میرے بیٹے انائیت کے قریب نہ جانا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. آج رشتوں میں بگاڑ انائیت کی وجہ سے بھی ہے, آج رشتوں میں بگاڑ تکبر کی وجہ سے بھی ہے, آج رشتوں میں بگاڑ جو ہے بدگمانی کی وجہ سے تربیت کا معاملہ ہے. اس رکوع میں ہمیں کیا پہلو مل رہے ہیں, تربیت کا معاملہ ہوا ہے. اس رکوع میں ہمیں کیا معاملہ مل رہا ہے کہ بیٹے کو بٹھا کے کس طرح اگر بدگمانی آ رہی ہے آج رشتوں کے اندر, آج دیکھیں جب مائیں پھپھوں کے لیے نفرت بٹھائیں, ایسا ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی سب سے غلیظ عورت جو ہے نا وہ تمہاری پھپھو ہے, اور تمہاری جو ہے نا وہ خالہ جو ہے وہ مسکرا کے دیکھ لیں تو تمہیں جنت مل جائے گی, مگر دادی سر پہ ہاتھ رکھ لیں. اس وقت سوسائٹی میرا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا, پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ یہ روایات جو ہیں ساس سے نفرت, نند کی وہ نہیں, آج بھی ہے. آپ کون سی دنیا میں آپ کیا نہیں ہوتا ہوگا, بہت زیادہ ہو گیا. اب تو میں جو دیکھ رہا ہوں, تو کہتے سلام بھی نہیں کرنا. اب تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ نند بھاوت جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ دو مطلب باقاعدہ وہ راکٹ لانچر جو ہیں وہ آمنے سامنے لانچنگ پیڈ پہ ہیں, اس میں کہ سب سے, اور وہ ایک میزائل وہاں پہ فٹ ہے جس کا نام ساس ہے, وہ بالکل الگ ہے. ایک یہاں پہ لانچنگ پیڈ پہ جو ہے نند کھڑی ہوئی ہے, وہاں پہ بھاوچ کھڑی ہوئی ہے. اچھا یہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ شطرنج کے مہرے ہیں سارے, یہ شطرنج کے مہرے ہیں. اس میں جو وزیر ہے نا شطرنج کے مہروں میں, اس میں دیکھیں وزیر جو ہے نا وہ بیسیکلی اپنا وہ بنیادی طور پہ ہوتی ہے نند ہوتی ہے, اور جو اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو بادشاہ ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس کا مسئلہ سارا جھگڑا اس کا ہے,
وہ چاہتی ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں اور ساس چاہتی ہے کہ میں بادشاہ بنی رہوں. اور جو پیادے کا کردار ہے نا وہ بیچارہ وہ ادا کر رہا ہوتا ہے, میاں میاں جو ہے نا وہ پیادہ بنا ہوا ہوتا ہے. اور ایک کیریکٹر اس میں بڑا کمال ہے جو ہڈن ہے, وہ گھوڑے کا کیریکٹر ہے, وہ جو 2.5 چال چلتا ہے نا, وہ ایک عجیب سا کیریکٹر ہے جو کہیں آ کے پھونکے مار کے کان میں جاتا ہے, یہ دیکھو وہ تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی, وہ تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی. ہر شطرنج میں جو ہے نا ہمیشہ ہسبینڈ جو ہے نا ہمیشہ بینڈ ہو جاتا ہے. ہسبینڈ بینڈ. اور جی اسی بارے میں بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. ویلکم بیک جی, واپس آ چکے ہیں اور ابھی بات ہو رہی تھی میاں بیوی سسرال ساس کی. میں فریدہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فریدہ کی جب شبیر بھائی سے شادی ہوئی ہے تو آلریڈی شبیر بھائی کی شادی پہلے ہوئی ہوئی تھی, بچے بھی تھے ان کے, تو فریدہ کیا کیا پرابلمس, کیونکہ اب میں جب اس کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ یہ وہاں جاتی ہیں, ان کے جو شبیر بھائی کی پہلی بیوی کے بچے ہیں ان کے رہنے آتے ہیں, یہ وہاں جاتی ہیں, ان کی دوستی ہے ان کی, مطلب یہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ ہوتا کون سی گیدڑ سنگھ ہے شبیر بھائی کے پاس بتائیے. شبیر بھائی کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ہے. یہ آپ بتا دیجئے, کیونکہ بہت سے شوہر اس وقت جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے بالکل ایک دم تیار بیٹھے میں. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو, بالکل تیار بیٹھے میں, جیسے وہ اولمپکس نہیں, وہ جس میں وہ 500 میٹرز کی اور 1000 میٹرز کی ریس ہوتی ہے, ہاں بس کھڑے میں صرف مطلب جو ہے وہ ٹریگر آن ہو جائے. یہ گیدڑ سنگھ آج آپ سب کو بتا دیں. میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے شادی کی تھی تو انہوں نے ہی منایا ہوگا, انہوں نے ہی سب کو اپنے قریب کیا ہوگا, ان کا انہوں نے زیادہ مشکل ٹائم بتایا. تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح آپ نے, میں نے اس طرح کیا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ ظاہر ہے وہ بھی شادی شدہ تھے, میرا بھی ایک پاس تھا, لیکن یہ تھا ہمارا کہ جب شبیر کا مجھے پتا تھا کہ ان کی بیگم ہے, ان کے بچے ہیں, سب کچھ ہے, اور ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا, بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہے سب ہے. میں نے کہا مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے کچھ اور نہیں ہوگا, آگے کچھ اور آپ مزید نہیں کریں گے, یہ بچے ہیں, یہ بیوی ہیں. تو جب آپ کسی کے ہسبینڈ سے شادی کر رہے ہیں, اس کے بچے بھی ہیں اور سب کچھ, تو آپ کو چاہیے کہ پہلے وہ ان کے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے وہ ان کے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد ہو, مرد کو میں برا نہیں کہہ رہی, لیکن بہرحال اگر وہ ان کا نہیں ہے تو پھر وہ میرا بھی نہیں ہے. اگر میں ان سے ان کو چھڑوا دوں گی یا ان کو چھوڑ دیتے مجھے بھی چھوڑ دیں گے, ہے نا. اور میں نے شبیر کی میں تعریف اس طرح کروں گی کہ شبیر میں نے یہ چیز ضرور دیکھی تھی کہ بہت سیدھے سادے سے ان کی فیملی تھی, سب تھا, لیکن اس کے باوجود میں ہمارا کوئی اس وقت شادی کا پروگرام نہیں تھا, تو میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ اپنے بچوں سے بہت کنسرن ہے, بہت ان کا خیال کرتے ہیں. اتنے اچھے مطلب اتنے آرٹسٹ, بڑے آرٹسٹ ہوتے ہوئے, ایک فیم پرسنالٹی ہوتے ہوئے, اپنے بچوں کو کہیں لے جاتے ہوئے وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے اپنی بیگم کو. ظاہر وہ میرے گھر بھی آتے تھے, سب کچھ تھا. اسی طرح میں نے ان کے ساتھ سمجھے منایا یا دوستی کی یا جو بھی کیا, تو اس کو مینٹین رکھا. اور اس کو مینٹین رکھنا میں سب کو بتا رہی ہوں بہت مشکل کام ہے, لیکن کرنا چاہیے, بہت مشکل کام ہے. ہر آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہ جی دوسری شادی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. سب وہ مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے دونوں کو بیلنس کرنا. نہیں, وہ تمہارے لیے بھی مشکل, میرے لیے بھی مشکل, ہاں, کیونکہ میں دل کی لگن بڑی سچی تھی. ہاں. اور دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ شبیر بھائی اگر بیلنس کر رہے ہیں تو یہ اپنے گھر میں ہے, وہ اپنے گھر میں ہے, لیکن جو انہوں نے ملاپ شروع کیا, کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے نہیں. اور جویریہ ہمارے ظاہر فیملی کی طرح ہیں, ہر چیز میں ہوتی ہیں آلموسٹ ساتھ, اور بھی بہت سارے شوبز کے لوگ ہیں, لیکن یہ پتہ ہے کہ جو کہہ رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں ان کے ہر چیز میں آگے ہوتی ہوں. اور یہ ان کی بھی اچھی بات ہے کہ وہ بھی مجھے بغیر بلائے یا بغیر انفارم کیے, لوگوں کو بتا دیں, میں فارمولا سننے کے لیے سے بیٹھا ہوں, بس پیار محبت ہے. اور میں نے آپ کو بگننگ میں یہ بات بولی نا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی کے چیز سے, اگر میں نے ان کے ابو سے یا ان کے ہسبینڈ سے شادی کی ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بس. ایک چیز اس میں یہ ہے, میرا جہاں تک خیال ہے ان کی سب باتیں سننے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کے ہاں میوچل رسپیکٹ ہے. ہاں بالکل. اچھا شبیر بھائی کی شخصیت بھی جس طرح کی ہے نا, وہ رسپیکٹ جو ہے نا, اگر وہ نہیں ہے, اور دوسری بات جو ہے میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ اور ہر تمام رشتوں کے اندر بھی, جیسے کہ ہم اپنی نندوں کا اور بھابچوں کا ذکر کر رہے تھے, عام طور سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی زندگی میں خواہ مخواہ دخل اندازی کرتے ہیں. نقصان کس کو ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟
کوئی کسی کا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے آپ ایک بات پہ, اور مجھے آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی. ساس کہہ رہی ہے کہ میں ڈومینیٹ کروں, سمجھیے گا میری بات کو, بیوی کہہ رہی ہے میں ڈومینیٹ کروں, نند کہہ رہی ہے میں ڈومینیٹ کروں. اچھا, ان تینوں کی جو ڈومینیشن میں جو اس جنگ کے اندر جو مین ٹارگٹ ہے وہ شخص ہے جو ایک طرف بیٹا ہے, ایک طرف شوہر ہے, ایک طرف بھائی ہے. ٹھیک ہے, نقصان کسی کا نہیں ہوتا, تینوں اپنی اپنی جگہ ٹارگٹ کلرز بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے اپنے بالکل جو ہے وہ جگہ سنبھال کے سب. لیکن جو اصل نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس بیچارے کا ہو رہا ہوتا ہے جو کہیں بیٹا ہے, کہیں بھائی ہے, کہیں ایسی جگہ پہ نا وہ 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ بہت مزے میں ہے. وہ 4 مصرے ہمیں ہمارے ساتھ بالکل کوآرڈینیٹ نہیں کرتے, وہ کہتے آپس میں دیکھو. یہ بہت اچھی نہیں, ان کو اس کا فائدہ پتہ ہے کیا, ان کو پتہ ہے جب سارا لڑمڑ جو کچھ بھی کر لیں گے نتیجہ میرے سامنے نکل کے آ جائے گا. لیکن وہ مجھے 4 مصرے یاد آ رہے تھے کہ مارا ہے اس طرح سے بیوی نے ترنگ میں, مارا ہے اس طرح سے بیوی نے ترنگ میں کہ ٹیسیں سی اٹھ رہی ہیں میرے انگ انگ میں. اور پوچھا جو اماں سے تو وہ بھی یہ کہنے لگیں کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان. مفتی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ, مرد کو بیلنس ہونا چاہیے. بالکل, اگر مرد بیلنس ہوگا تو تمام رشتوں کو لے کے چلے گا. ایک معاملہ جو اس وقت سوسائٹی کے اندر ہے, ہم رشتوں کا احترام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی اور ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی, یہ حقیقت ہے, فیکٹ ہے. لوگ جو لیکن کبھی لوگ اصل میں آتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ساس ہیں آپ ماں بن جائیں, بیٹی آپ بہو بن جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ریئل بات ہے کہ کبھی ساس کبھی ماں نہیں بنے گی اور بہو کبھی بیٹی نہیں بنے گی. ہماری معاملہ نہیں ہے, بننا چاہیے, لیکن بالکل ہے ایسا. لیکن جو حقیقت ہے میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں, میں اس جیسی, ہاں دیکھیں جو حقیقت اس وقت جو ایک حقیقت ہے نا, میں مانتا ہوں کہ بننا چاہیے, جو ایک حقیقت ہے میں وہ سامنے بات کر رہا ہوں. اگر ہم دیکھتے ہیں بی بی خدیجہ کو, ان کا تعلق فاطمہ بنت اسد سے کس طرح تھا, تو یہ بھی ایک معاملہ ہے اصحابی رسول کا. لیکن دیکھیں ہمیں کوشش کرنی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے ہم نے ایک رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے. اگر تم اس رول ماڈل کو اپناؤ گے تو زمانہ تمہیں رول ماڈل بنا لے گا. تو رسول کی زندگی, رسول کے اہل بیت کی زندگی, رسول کے اصحاب کی زندگی ہمیں دیکھنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مینیج کیا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اماں عائشہ بی بی خدیجہ کا احترام کرتی ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ ام سلمہ کا احترام کرتی ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا احترام کرتی ہیں. آج ہمارے یہاں احترام نہیں ہے. ہم اگر احترام کرنا شروع کر دیں, شوہر بیوی کا, بیوی شوہر کا, بہو ساس کا, ساس بہو کا, نند بھاوج کا, دیورانی و جٹھانی اگر احترام کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے مجھے آپ کی بات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے, مگر میں احترام کے ساتھ اس بات کو پیش کروں. قرآن نے کیا کہا, قول للناس حسنا, لوگوں کو اچھے طریقے سے پیش آؤ اور اچھی بات کرو. مجھے آپ سے اختلاف ہے جویریہ بہن, مگر یہ کام ایسا ہونا چاہیے, تو آپ کو دماغ نہیں لگے گا. مگر آپ کی میں شخصیت پر حملے کروں, قرآن نے کیا کہا کہ لا تجسسوا, تجسس میں مت نہ کرو. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. آج اگر یہ میری نند آئی ہے یا بھاوج آئی ہے تو یہ اتنی خاموش کیوں تھی, یہ مجھے بیٹھ کے کیوں دیکھ رہی تھی. اگر بچوں کے سامنے ایک ماں کا کیا رول ہونا چاہیے کہ ماں کو پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات معلوم ہوں. اخلاقیات, آج جو اخلاقیات ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ بہت نیچے ہیں, اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو اخلاقیات ہمیں دی وہ انتہا پر ہے. آج ہم ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں, ویسٹرن ورلڈ ڈسٹرائے ہو رہا ہے, وہاں پہ جو کمیونٹی سسٹم ہے, فیملی سسٹم ہے, وہ بربادی کی طرف ہے, اور پھر لوٹ کر وہ اسلام کے سسٹم کی طرف آئیں گے اور آ رہے ہیں. ہمیں ناز ہونا چاہیے ہمیں اسلامک سسٹم پر. اگر ہم اسلامک سسٹم کو رائج کر دیں گے انشاءاللہ زمانے کے اندر ایسی بہتری آئے گی کہ ہر انسان وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو وہ کہے گا اگر اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے تو اسلامی نظام کو رائج کرنا ہوگا. اسلامی نظام میں کیا ہے, ایک چیز اور بھی ہے, ایک جملہ اگر آپ کی اجازت ہو پھر آپ بات کنٹینیو کر لیجیے گا. میرا اپنا ماننا یہ ہے جب ایک لڑکی چوکھٹ پھلانگ کر آپ کے گھر پہ آتی ہے نا تو ایک ساس کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ میں اس پر ڈومینیٹ کروں, یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. لیکن جب اس کی بیٹی کو وہ ودا کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ وہ جا کے ڈومینیٹ کرے. دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے, کتنی منافقت ہے کہ جو آ رہی ہے اس پہ آپ ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہیں, جس کو آپ اپنے لخت جگر کو بھیج رہی ہیں اس کو یہ پھونک مار مار کے بار بار کان میں بھیج رہی ہیں کہ تم جا کے ڈومینیٹ کرنا. اسی طرح سے وہ اگر اپنی ماں کو کچھ بتائے جو اس کی بہو ہے
تو اس کی سمجھ لیجیے قیامت آ گئی, قیامت صغریٰ ہو اس میں پتہ گئی. کیا اور وہ اگر اب سنیں, جب اس کی بیٹی کا معاملہ آئے گا تو اس کو گائیڈ یہ کرے گی کہ مجھے پل پل کی رپورٹ دیتی رہنا کہ تمہاری ساس کر کیا رہی. اگر شادی ہو, شادی عورت ایک ہوتے ہی ہی ہے. ساتھ اگر یہ بتا دیا جائے کہ بیٹا تمہیں گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا ہے, تمہیں جاتے ہی فوراً جو ہے پہلے دیکھنا ہے, ماحول کو بالکل آپ سمجھنا صحیح ہے, کہہ رہے ہیں. ماحول کو آپ اگر بالکل ہم صحیح کہہ رہے سمجھیں ہیں, گے تو میں ماحول ہمیشہ کے یہی ساتھ کہتی ہوں. ایڈجسٹ ہو جائیں گے. دیکھیں میں نے پھر کہا نا تربیت کا معاملہ ہے بہن, اگر ہم تربیت کریں, بیٹی کی تربیت شادی ہونے والی ہے, 1 سال پہلے اس کو سمجھانا شروع کر دیں کہ دیکھو بیٹا اگر نند تمہیں کچھ کہے تو تمہیں اس طرح سننا ہے, بھاوا کچھ کہے تمہیں اس طرح سننا ہے. ہمارے اور یہاں تو گھر کے کہتے ہیں ماحول, بالکل دیکھیں یہ کسی کو حقیقت سننے کی ضرورت ہے, نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. عورت کو بہت زیادہ صبر کرنا ہوتا ہے. یہ اس چیز کو سمجھیے گا. یہ بھی ہے نا, اپنے گھر میں بھی تو دیکھ رہے ہاں, ہوتے اسی طرح. ہیں. نہیں, گھر میں دیکھتے ہیں نا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں اگر اس کی بھی تو نند ہوتی تھی, اس کی بھی تو ساس ہوتی تھی, تبھی تو وہ بیٹی. اصل میں مسئلہ یہ ہے, انڈین کانٹینٹ نے اتنی درگاہیں دکھا دی ہیں کہ اب کوئی سیتا پہ جو ہے وہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتا, ساری درگاہوں میں. اچھا, اب گھر میں سازش کا نا اڈا بن جاتی ہے, یہ بھی حقیقت ہے. اتنی سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں گھر کے اندر, اتنی سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی, ہم لوگوں کو تو لیکن ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں اس وقت سوسائٹی کا جو معاملہ ایک ایشو ہے. میں دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں, وہاں بہت روزانہ نئے فتوے آتے ہیں, لوگ پوچھنے آتے ہیں, استفسار کرنے آتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ, آپ بتائیں اس میں کیا فتویٰ ہے. ایسے معاملات, ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو کبھی کبھی میں ذہن معاف ہو جاتا ہے, یار ایسے بھی معاملے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا تعلق جو اللہ اس کے رسول سے, دیکھیں ایک ذہن میں میری ایک بات ہو, ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مجھے مسلسل دیکھے, وہ میرے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اگر میں کسی کا دل توڑوں گا تو اللہ کی رحمت مجھ سے ٹوٹ جائے گی, اور اگر میں دل جوڑوں گا تو رب کائنات میرا ذکر آسمانوں میں کرے گا. اگر میں کسی سے محبت سے پیش آؤں گا تو کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی رحمت میرے سامنے ہوگی. اور میں اگر کسی کے ساتھ ظلم کروں گا تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظلم, بالکل بالکل. اچھا, ہمارے پاس ایک اور کیس ہے, ایک بریک کے بعد ہم ان کو بلائیں گے اور ان کے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ان کے بھی کچھ مسائل اسی ٹائپ کے ہیں کہ جن کا حل مل نہیں پا رہا کہ کیا ہونا چاہیے. تو قرآن کی روشنی میں اور اپنی مذہبی روایات کی روشنی میں اور اپنے معاشرے کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. بہت اچھا. اچھا جی, اب آتے ہیں ہمارے کیس پہ, آج کے کیس کی طرف. وقار نام ہے جن کی یہ فیملی ہے, اور وقار کی ایک والدہ ہیں, ایک بیوی ہے اور 2 بچے ہیں. جس گھر میں یہ لوگ رہتے ہیں وہ گھر ان کو اب بہت چھوٹا پڑنے لگا ہے, کیونکہ 2 بچے ہیں, ایک بچہ اسکول جانے لگا ہے, ایک بچہ چھوٹا ہے. تو جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو بڑے بچے کی نیند نہیں ہوتی, اس کو اسکول جانا ہوتا ہے. بیوی یہ چاہتی ہیں کہ ایک ایسا گھر لے لیں کہ جو تھوڑا سا بڑا ہو, کیونکہ بڑی پرابلمس گھر میں ہیں چھوٹے گھر میں. اور ماں یہ کہتی ہے کہ یہ گھر تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ گھر ہم نے اپنے برے وقتوں میں, میں نے اور تمہارے ابا نے, میاں کا انتقال ہو چکا ہے, تو بڑے برے وقتوں میں تنکا جوڑ کے ہم نے اس گھر کو بنایا تھا. اس گھر سے بہت یادیں وابستہ ہیں. اس گھر میں ان کا بیٹا بڑا ہوا, اس گھر میں ان کی بہو آئی, ان کے پوتے پوتیاں پیدا ہوئے, اور وہ نہیں چاہتی کہ اپنے شوہر کی اس آخری نشانی کو چھوڑ کے وہ کہیں اور جائیں. اب وقار جو ہیں وہ بیچ میں پھنس چکے ہیں, کیونکہ ایک طرف بیوی بچے, ان کی آگے کی زندگی, اور ایک طرف ماں. نہ ماں کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں, نہ ان سے الگ ہو سکتے ہیں, نہ بیوی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں. تو پہلے تو میرے خیال ہے ہم پوچھتے ہیں کہ اسلام ایسے وقتوں میں اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, مرد کے لیے سب سے جو اہم رشتہ ہوتا ہے وہ اس کی ماں کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ مرد کے جو حقوق ہیں, جو اس میں حق, سب سے پہلا حق جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں عورتوں کی طرف, تو سب سے پہلا حق ماں کے لیے ہے. ماں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نشانی گھر نہیں بلکہ ان کے شوہر کی نشانی ان کا بیٹا ہے. اور یہ عورت کو سمجھنا ہوگا ان کی ماں کو کہ اگر میرا بیٹا خوش رہے گا تو میرے شوہر کی جو آخری نشانی ہے وہ خوش رہے گی. کیا ہم ماں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. جی, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو یہ نہیں چاہتی کہ میں وہ گھر چھوڑوں, مجھے وہ گھر بہت عزیز ہے, اس لیے میرے شوہر کی نشانی بھی ہے اور میری بہت یادیں اس گھر سے جڑی ہیں, تو میں کس طرح چھوڑ سکتی ہوں اس گھر کو. اچھا اماں, ایک یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, اسلام نے
عورت کے لیے کہا مرد کو کہ جب تم اس لڑکی کو اپنے گھر لے کے آئے ہو تو اس کے نان نفقے کا خیال تم رکھو گے، اس کی رہائش کا خیال تم کرو گے۔ اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے شوہر سے کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ شوہر اس کو الگ اس کی رہائش کا انتظام کرے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہوگا تو یہ بڑی خرابی کی طرف جائے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بڑی یادیں ہوں گی، مگر آپ ذرا ماحول کو سمجھیں۔ آپ کے لیے سب سے بڑی نشانی جو ہے نا وہ آپ کے شوہر کی، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کی۔ ایک بات آپ کیا میں ان سے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی، جو گھر آپ کا ہے اس میں کہیں اتنی گنجائش ہے کہ اس کی توسیع کی جا سکے، یا کوئی ایکسٹرا کمرہ اس میں بنوا لیا جائے، یا اگر سنگل سٹوری ہے تو اس کے اوپر کچھ بنوا لیا جائے، کچھ ایسا ہے وہاں پہ آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا، میں اس بارے میں ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ نارملی ساس، سسر، نند، ایون شوہر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جس کو ہم لے کر آئے ہیں اس کا فرض ہے ہماری خدمت کرنا، ٹھیک؟ یہ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ مفتی صاحب کی موجودگی میں میں چاہتا ہوں بوانگ دہل یہ بات جانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے بیوی کی، یعنی جس بہو کو آپ نے جو ہے وہ اپنا اون کیا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری۔ ایون اگر وہ یہ کہے نا کہ میں تمہاری اولاد کو دودھ نہیں پلاتی، تم کسی عورت کو اجرت پر رکھو، تو مرد جو ہے وہ کسی عورت کو اجرت پر رکھے گا، وہ دودھ پلانے کی بھی مکلف نہیں ہے۔ ایون سن لیجئے، اگر وہ یہ کہے نا میں شوہر کے کپڑے استری نہیں کرتی، تو استری یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے کپڑے استری نہیں کرتی، کسی اور استری کو لے کر آؤ جو آ کر تمہارے کپڑے استری کرے، یعنی وہ اس بات کی بھی پابند نہیں ہے۔ لیکن اس کا اس کی اگر کوئی انکم ہے یا اس کا جو اس پر کسی کا حق جی، نہیں۔ اب بات کیا آئی؟ اب بات یہ آئی، اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میری اس جملے کو لے کر ایکسپلائٹ ہو جائے کہ صاحب یہ تو جنید اقبال نے بات کہہ دی، اس کا مطلب ایسی کی تیسی ساس کی اور چولہے بھاڑ میں جائے سسر اور دیکھتے رہیں گے جی شوہر کو ہوگا وہ سرتاج، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ اس سوسائٹی کی خوبصورتی اور بنت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلچر جو ہم نے مطلب اڈاپٹ کیا ہے نا، اس کلچر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ ہم اس بات میں اپنے آپ کو خود باؤنڈ کرتے ہیں اور رشتوں کی بنت میں بنتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ساس کی خدمت کرے وہ بھی جنتی ہو جاتی ہے، جو سسر کی خدمت کرے وہ بھی جنتی ہو جاتی ہے، جو شوہر کی خدمت کرے وہ بھی جنتی ہو جایا کرتی ہے۔ تو عورت یہ ساری چیزیں اپنے طور سے کرتی ہے۔ بھائی اس بات کی طرف جو آپ بات کر رہی تھی، دیکھیں آپ ماں ہیں، پہلے ایک بار ان کے بیٹے سے پوچھنا ذرا وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی تو بہت، جیسے میں اپنی والدہ جان ان کے بھی ان کا سر حکم سر آنکھوں پہ ہے، تو ابھی ان کو بھی میں دکھ نہیں دیکھ سکتا، جیسے دکھ نہیں دینا چاہتا، اور اپنی ڈیئرسٹ وائف کو بھی جیسے دکھ ہی نہیں دے سکتا، تو ابھی میں بہت کنفیوژن میں ہوں، کروں تو کیا کروں۔ بیگم کو دے ذرا ان سے ہی پوچھتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اب میاں کے تو مسئلے میں پھنس گئے نا بیچ میں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچوں کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 بچے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ظاہر بڑے ہو رہے ہیں تو اچھے سے رہیں، کھیلتے کودتے بھی ہیں، تو گھر کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں یہی چاہ رہی ہوں کہ کسی طرح گھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس آپ کے ساتھ چلیں؟ جی ساتھ ہی رہیں، لیکن بس تھوڑی سی ان کو قربانی دینی پڑے گی کہ یہ ہمارے ساتھ۔ اچھا اب میں دیکھیں، اب ذرا سا کیمرہ ذرا کلوز کیجئے گا ان تینوں کو۔ یہ ایکچوئل میں آپ کو بتاؤں یہی سچویشن ہوتی ہے ایک مرد کی، ایک طرف ماں ہوتی ہے، ایک طرف بیوی ہوتی ہے، بیچ میں بیچارہ جو مرد ہوتا ہے وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ سن لیں، بینڈ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں تھوڑی سی 2-3 آپ سے التجائیں کر دیتا ہوں۔ ایک طرف آپ کی جو بائیں ہاتھ پہ آپ کی جنت بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، جس کے پیروں تلے اللہ نے جنت عطا کر دی ہے، اور دائیں ہاتھ پہ بھی آپ کی جنت ہے کہ اگر آپ نے اس کو ناراض کر دیا تو راندے درگاہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ڈیئرسٹ وائف ہے نا، اس کے ڈیئرسٹ خیالات کا تو آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی ڈیئرسٹ ہے، لیکن جو پہلے آپ کی نیئرسٹ ہے وہ آپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیئرسٹ اور ڈیئرسٹ کے اندر جو ہے آپ نے ذرا کمیونیکیشن پیدا کرنا ہے۔ آپ سمپل سی بات سمجھیں، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کہی، میرے منہ کے جملے تھے جو انہوں نے ادا کیے ہیں۔ دیکھیں اصل جو نشانی ہے نا، اصل نشانی آپ کے سرتاج کی، آپ کے شوہر کی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ یہ لاڈلا ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اس کی اولادیں ہیں تو سب کچھ ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے، میرا اپنا ماننا ہے، میرا ایمان ہے، کوئی کچھ بھی کہے، ماں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو اپنی خوشیوں کو اپنے لال کے اوپر قربان کر دیا کرتی ہے، کجا اس کے کہ لال کے جو لال ہوتے ہیں،
یعنی اولاد کی اولاد تو زیادہ عزیز ہوتی ہے نا, تو وہ تو زیادہ اس کے اوپر قربان کر دیا کرتی ہے. تو کچھ نہیں ہے آپ کے مسئلے میں, کچھ بھی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, یوں سمجھ لیجئے کہ وہ در و دیوار جس سے آپ کی یادیں وابستہ ہیں نا, جہاں کہیں آپ کو آپ کے شوہر نظر آتے ہیں, ان کا عکس نظر آتا ہے, اس عکس کو ان در و دیوار میں تلاش مت کریں, اس عکس کو اپنے لاڈلے کے اندر تلاش کریں. یہ جہاں ہوگا وہاں آپ کے شوہر ہوں گے, بالکل. یہ جہاں ہوگا نا وہاں آپ کے شوہر ہوں گے, اور اس کی اولاد جہاں ہوگی وہاں آپ کے شوہر آپ کو نظر آئیں گے. تو خوشیاں ایکچوئل در و دیوار میں نہیں, یہ تو مکان ہوتے ہیں, یہ تو سیمنٹ کی اور بجری کی اور یوں سمجھ لیجئے پانی اور گارے کی دیواریں ہوتی ہیں. اصل جو رشتے ہیں وہ ہیں جو اس وقت آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بیچارہ پریشان ہے, ماں کو چھوڑوں کہ بیوی کو اپناؤں, یا بیوی کو چھوڑوں کہ ماں کو اپناؤں. آپ دونوں اس کو اپنا لیجئے. جب آپ دونوں اس کو اپنا لیں گے, کچھ آپ آگے بڑھ جائیں, کچھ آپ آگے بڑھ جائیں, ان پیاروں کو دیکھ لیں, زندگی آگے بڑھ جائے گی. تو شکر کرنا چاہیے کہ بیٹا اور بہو ساتھ لے جانے کو تیار ہے, ورنہ تو ساتھ لے جانے کو بھی تیار نہیں ہوتے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت بڑی نعمت ہے واللہ. میں آفرین ہے اس بچے پہ جو اس وقت کہہ نہیں پا رہا کہ میں کروں کیا. یہ اپنی جنت کو بھی دیکھ رہا ہے اور اپنی ڈیرس کو بھی دیکھ رہا ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ڈیرس کی ڈیرس جو ہے نا وہ ڈیرسٹ ہوتی ہے, تو آپ اس کے نیرسٹ ہو جائیں تاکہ اس کی ڈیرس بھی ناراض نہ ہو, اور آپ کے مسائل بھی ہو جائیں, تو ڈیر ختم ہو جائے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چیز یاد رکھیے گا, لیکن بہت اچھی بات ہے, کچھ گھر مکان ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ گھر ہوتے ہیں. تو آپ مکان کو نہ دیکھیں, آپ گھر کو دیکھیں. گھر تبدیل نہیں ہوتے, مکان تبدیل ہو جاتے ہیں. رشتے کی بہو کو پھر چاہیے کہ ان کی جو بہو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ بالکل ٹھیک رہیں. یہ نہیں کہ اگر وہ قربانی دے رہی ہیں تو بہو چار آنکھیں دو پیچھے کر لیں. ایسا میں آپ کو بتاؤں, ایک سوال میں ان سے کر سکتی ہوں. جی جی, آپ کی اس وقت فائنینشیل پوزیشن کیا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ مکان بیچیں, ظاہر بات ہے آج کل پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں کافی زیادہ ہیں, اگر آپ اس مکان کو بیچ کے کوئی دوسری جگہ لینا چاہتے ہیں تو کیا اس میں کچھ ایکسٹرا پیسے ڈال کر آپ کو کوئی اس سے بہتر جگہ مل جائے گی؟ اگر مل سکتی ہے تب تو آپ یہ قدم اٹھائیے. اچھا میں قطع کلام کروں, اس سے اور بہتر مشورہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دے دوں. نہیں, میں اجازت بھی دیتی ہوں, چپ ہو جاؤ, میں بات کروں. تو اگر آپ اس کو بیچ کے اور اس سے کوئی ایک بہتر جگہ لے سکتے ہیں, آپ کے وسائل اتنے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ یعنی زندگی میں ہمیشہ بہتری کی طرف جانا چاہیے. تو آپ ایک بہتر قدم اٹھائیں گے, آپ کے لیے بھی وہ اچھا ہوگا. ممکن ہے جس لوکیلٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس سے بہتر کسی لوکیلٹی میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو جو آپ کے پاس ہے بیٹا اس کو غنیمت جانو اور اسی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو. اور جی بریک کا ٹائم ہوا ہے, چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, پھر ہم بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا سترنگی. ویلکم بیک. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں مجھے تو بہت اچھا ایک سولوشن نظر آتا ہے, اور نارملی ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی, ٹھیک ہے, آپ اس کو اون کر کے رکھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سیل آؤٹ نہ کریں, آپ اس کو رینٹل دے دیں. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کے گھر کا کرایہ ایک مثال ہے کہ 15,000 روپے آ رہا ہے یا 20,000 روپے آ رہا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ اس سے تھوڑا سا بڑا گھر جو ذرا کیپیشیس ہو, 15-20 روپے کی رینج میں, جہاں اگر آپ کی جو افورڈیبلٹی ہو, تھوڑا اوپر نیچے آپ کر سکتے ہو, وہ آپ کر لیں, تاکہ جو نشانی ہے آپ کے والد کی وہ بھی قائم رہے گی کہ جی نشانی میرے پاس ہے نا, وہ رہے گی. اور آپ جو ہے وہ کبھی سبھی ایسا آپ کا دل کرے تو آپ ذرا جا کے در و دیوار دیکھ کے بھی آ جایا کریں, ہے نا, کہ بھئی چلے گئے جو رہ رہے ہیں ان کے پاس چائے پینے, بھئی ہم چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں, تو وہاں ذرا تھوڑی دیر جا کے بیٹھ لیے, در و دیوار دیکھ لیے, ذرا سی یاد تازہ کر لیے اپنے شوہر کی, اس کے بعد واپس آ گئے. تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ آف دی بیسٹ سولوشن ہے کہ گھر آپ کے پاس رہے اور رینٹل دے کے رینٹل لے لیجئے, تاکہ یہ جو ڈیئرسٹ اور نیئرسٹ ہے نا, یہ دونوں ایک دوسرے سے نیئرسٹ ہو جائیں. ہاں آپ تیار ہیں پھر؟ بھئی یہ ہمارے مشورے ہیں, ان پہ اور کیجئے گا. بھئی تیار ہیں, بھئی تیار ہیں. میں مفت میں مشورے دیتا نہیں ہوں, وہ صرف جویریہ کی وجہ سے دے رہا ہوں. جی خوش ہیں, تیار ہیں اس بات؟ جی تیار ہیں. چلے بھئی سوچئے گا. اور جی ان کے مسئلے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ فریدہ, تھینک یو آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے موضوع میں ہم سب کو بلائے, اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. آپ نے کم از کم دوسری شادی کے راستے آج کھول دیے. خدا کا نام لیں, جو بیچارے ہرگز نہ کرے
जो कोई सुने, जो दूसरी बेचारे इस शादी- वक्त बिलों में बैठे हुए थे ना, नहीं, छुपे हुए, कोई नहीं करे। बाहर थोड़ी देर नहीं सर निकालते थे, यूं देखते थे, फिर अंदर क्योंकि उनको मूछ वाली बीवियां नजर आती थी। नहीं, आप बात सुनिए, आपके- आप शब्बीर आपकी आएंगे, बात वो सुन- बताएंगे, जब वो बताए तब करें मर्द। मैं बता रहा हूँ, नहीं आज आप उन पे क्या गुजर रही है उनका तो किसी हाँ, को नहीं है। यही तो जितने भी बिल में बैठे हुए थे, आज आपने सबको कुव्वत दे दी है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई किसी को कुव्वत नहीं है, तौबा करे, सब यूं पकड़ के कहा। अच्छा जी, जाते जाते मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं मुफ्ती साहब से ये कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसी तस्बीह बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें कि आपस में रिश्ते जो है वो मोहब्बत से रहें, कुदरतें ख़त्म हो, गलत फहमियाँ ख़त्म हो आपस में, और एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने से के बजाय हम लोग एक दूसरे सब्र करना सीखें और एक दूसरे को समझना सीखें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सूरह निसा और सूरह नूर को तर्जुमे के साथ घर में पढ़ें। जब आप घर में पढ़ेंगे, एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाज़िल सूरह होंगी, निसा और सूरह सूरह निसा और सूरह नूर, दूसरी कि आपके हुकूक मालूम चलेंगे कि शौहर का क्या हक़ है, बीवी का क्या हक़ है, माँ का क्या हक़ है, बहन का क्या हक़ है, खाला का क्या हक़ है, फुप्पो क्या हक़ है। जब हम हुकूक को समझना शुरू होंगे तो इंशाअल्लाह नफ़रतें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स, किसी के दिल में कोई बदगुमानी आ गई है, तो फिर सूरह इखलास 21 मरतबा बाद नमाज़ इशा पढ़ें तसव्वुर के अंदर, और उस शख्स पे तसव्वुर पे दम करें, दुआ करें, परवरदिगार आलम सूरह इखलास की बरकत से उसके दिल में जो मेरे लिए बदगुमानी नफ़रत है, ए अल्लाह वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अल्लाहुम्मा या लतीफ़ू या वदूद 149 टाइम्स यू आर रिसाइटेड, 149 मरतबा अल्लाहुम्मा या लतीफ़ू या वदूद। वदूद मवद्दत के लिए, मोहब्बत से बढ़कर होता है मवद्दत। पानी, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत है, उसके बगैर रह नहीं सकता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनमें मवद्दत होती है, उनके बगैर रह नहीं सकते। तो अल्लाहुम्मा या लतीफ़ू या वदूदू 149 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 से 41 दिन के अंदर जो दूरियां हैं वो अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से कुर्बत में तब्दील हो जाएंगी। और मैं फिर वो मैसेज दूंगा सबसे बड़ा कि सूरह निसा, सूरह नूर हर घर के अंदर तर्जुमे के साथ पढ़नी और समझनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये जो आपका घर है वो जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। बेशक। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और यकीनन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे हमारे इस प्रोग्राम से। और हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स करने का मकसद भी यही होता है कि बहुत सारे लोग जो अपने घर वालों की नहीं सुनते, शायद हमारे इन जो है क्या कहते हैं काबिल लोगों की सुन लें तो शायद मान जाए, क्योंकि आपस में एक दूसरे की जी सुन लें आज। बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं हमें। और ये दोनों तो लड़ते रहे आपस में। हम इजाज़त चाहते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी।